अस्सलाम वालेकुम। KN डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से देखने में आया कि DIG ऑपरेशन लाहौर और पंजाब पुलिस की जानिब से मैं समझता हूं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से फ्री रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज़ किया गया है, जिसमें इंदराज मुकदमा के हवाले से देखा गया है। कोई भी शहरी अगर 15 की कॉल करता है, एमरजेंसी 15 की, फौरी तौर पर पुलिस मौका पर आती है तो आगे उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक वक्त एक दौर मैंने वो भी देखा है कि FIR दर्ज करवाने के लिए लोगों की जूतियां घिस जाती थी, टूट जाती थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता था। मुकदमा दर्ज करने के लिए, करवाने के लिए रिश्वत दी जाती थी। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया है कि इंदराज मुकदमा के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन जो है वो बनाई गई है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई रिश्वत नहीं तलब की जाती। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो मुकदमात में तख़ीरी जो थी वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन एक नुकसान ज़रूर हुआ है DIG साहब, आपने मुकदमे का इंदराज तो बर वक्त करवा दिया, हुक्म दे दिया, लेकिन कुछ लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर शरीफुल नफ्स लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। घरों में इन्वेस्टिगेशन पुलिस छापे मारती है, लोगों को गिरफ्तार करती है। ऐसे ऐसे लोग मुकदमे झूठे दर्ज कराते हैं कि जिनका इंदराज जब ऑपरेशन विंग के पास मुकदमे का हो जाता है, फिर उसके बाद उस मुलज़िम को पता ही नहीं, मुलज़िम ही कहूँगा जिसके ऊपर पर्चा हो गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको FIR का नाम दिया जाता है, और जब ये पर्चा हो जाता है, FIR हो जाती है, फिर पुलिस उसके घर के दरवाजे तोड़ के भी उसको गिरफ्तार करती है। जहाँ पंजाब पुलिस की जानिब से एक अच्छा इकदाम उठाया गया तो वहीं पर जराइम पेशा लोग जो कि 2 नंबरियाँ करते हैं, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवाकर मोहल्ले में पूरी ठाठा जमाते हैं और लोगों से लाखों रुपए लेकर सुलह सफाई भी कर लेते हैं। एक मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो CRO के मुताबिक मुलज़िम का भी है और मुदई का भी है। मेरे पास स्टूडियो में एक ऐसी खातून मौजूद है जिसका नाम अलीशा नज़ीर है, जिसकी उम्र 21 साल है और ये मेडिकल की स्टूडेंट है। बड़ी मासूम बच्ची है, बेचारी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इसको पुलिस परेशान करती। परेशान अगर इसको किया है तो इसकी वालदा ने किया है, परेशान अगर इसको किया है तो इसकी सौतेली बहन ने परेशान किया है। बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार जो है वो अलीशा की ज़ुबानी सुन लेते हैं, क्योंकि अलीशा ने जो है वो अपने फैमिली मेम्बरान के कहने के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवाए। सबसे बड़ी वजह यह है, अलीशा एक शादीशुदा खातून है जिसका खावंद बिनोने ममालिक अपने फैमिली का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए गया है। लेकिन बेचारी ये मेरे सामने 21 साला जो है वो अलीशा नज़ीर बैठी हुई है। इसको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी गैर आदमी से इसको कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर गिला शिकवा है अपनी वालदा से है, अगर गिला शिकवा है अपने वालिद से है, अगर कोई गिला शिकवा है तो अपनी सौतेली बहन से है। सौतेली बहन का कहना है अपने खावन से तलाक लो, मैं तुम्हें दुबई छोड़ के आती हूँ। सारा मामला किस तरह से पेश आया और कब से पेश आ रहा है। मेरे साथ बच्ची बैठी है जिसकी आंखों में आंसू भी हैं, मैं देख सकता हूँ, परेशान भी है, ना घर की रही ना बाहर की रही। ससुराल जाती है तो वो निकाल देते हैं, जिसकी वजह ये है ससुराल वालों के ऊपर भी इसकी वालदा ने और इसकी सिस्टर ने जो सौतेली है, इसकी मुद्दत में एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कि मुझे तशद्दुद किया गया, मैं हामला थी, मेरा मिसकैरेज किया गया, जिस पर इसके जो ससुराल वाले हैं वो भी इससे नाराज़ हैं। अब ससुराल वाले भी इसे नहीं रखते, वालिदैन इससे गलत मुकदमात दर्ज करवाते हैं। कभी किसी बंदे का नाम लेकर, कभी किसी बंदे का नाम लेकर। वो ख़वातीन शादरा के इलाका में इस कदर मुतहरिक हैं, उनका काम ही है कि 24 घंटों में 20 घंटे थाना शादरा में रहना, किसी न किसी बंदे को फंसा कर उसके ऊपर पर्चा करवा देना, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना, उससे पैसे लेने, उसके साथ सुलह कर देनी। सिर्फ इस लड़की का इस्तेमाल करते थे, इस बच्ची का इस्तेमाल करते थे कि ये इल्ज़ाम लगाएगी, और इससे उन्होंने अपने ससुराल वालों के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज करवाया कि मुझे तशद्दुद किया गया है। अब ससुराल वालों ने भी धक्का दे दिया है, अब माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया है। अब जाए तो जाए कहाँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, आप भी एक खातून हैं पढ़ी लिखी,
اور آپ بھی اس ملک کا خیال کر رہی ہیں. یہ بھی ہمارے آنے والے وقت کی مستقبل کی ایک ڈاکٹر ہے جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے. کیا ہوا ساری زبانی علیشہ سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیشہ کیا حال ہے آپ کا؟ بڑی پریشان ہے, صبح سے رو رہی ہیں. آخرکار معاملات شروع کہاں سے ہوئے اور کہاں گئے معاملات؟ میری 3 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے 16 مئی کو. ٹھیک ہے. میں اپنے سسرال میں گئی ہوں. ٹھیک ہے. میں رہی ہوں ان کے پاس 2 ماہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ گھر میں جو ہے نوک جھوک ہوتی ہے, گھر میں ہوتی ہیں باتیں. سسرال کے ساتھ؟ سسرال کے ساتھ, خاوند کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی باتیں ناظرین ہوتی رہتی ہے, کوئی کھانا نہیں بنا, کوئی برتن نہیں صاف کیے. کہتے ہیں نا کہ گھروں میں جب 2 برتن کھڑکنے کی آواز آتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, میاں بیوی کے دوران, ساس سسر کے دوران اور بہو کے دوران ایسے معاملات پورے ورلڈ میں ہوتے رہتے ہیں. کیا ہوا جی پھر 3 مہینے شادی ہوئی, گھر میں نچاکی پیدا ہو گئی, ساس سسر کے ساتھ خاوند ساتھ دے رہا تھا؟ ہاں جی, وہ ساتھ تھے میرے. کیوں نچاکی پیدا ہوئی؟ نچاکی یہ پیدا ہوئی کہ 2 ماہ ابھی ہوئے ہیں تو یہ میرے گھر میں ملنے نہیں دیتے تھے امی ابو سے. ٹھیک ہے. میں نے یہی کہا کہ میرے ابو بیمار ہیں, میں زیادہ اٹیچ تھی اپنے بابا کے ساتھ, بہت زیادہ, کیونکہ وہ بیمار رہتے ہیں, میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں, تو ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں. صحیح ہے. تو میں نے کہا چلے مجھے نا کسی سے مطلب نہیں ہے, آپ میرے ابو سے بس ملوا دیں, کیونکہ وہ بیمار ہیں, بہت بیمار ہے, لاسٹ اسٹیج میں, تو آپ ان سے ملوا دیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. تو اسی بات کو لے کے وہ ابو بھی کالز کرتے رہے ہیں میرے شوہر کو. میرے شوہر کا گھر میں بھی جھگڑا ہو گیا اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ اگر اس کے ابو جھک گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے ملوا دیں. علیشہ آپ نے لو میرج شادی کی تھی یا ارینج میرج کی تھی؟ ارینج میرج. والدین کی مرضی سے کی؟ جی ٹھیک ہے. ارینج ہے. پھر اس کے بعد اسی وجہ سے اس کے گھر والے پھر مجھے گندی گالیاں بھی دی ہیں میرے شوہر کے گھر والوں نے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کافی, ہاں جی, کافی گندا بھی بولے ہیں, لیکن میں چپ تھی. میرے شوہر, لیکن یہ کہ میری جگہ پہ میرا شوہر بولا ہے, انہوں نے میرے حق میں بولا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے. خیر اس طرح سے کرنے کے بعد جو ہے وہ صلح سلائی ہو گئی, ہم گھر چھوڑ کے جانے لگے, انہوں نے روک دیا. میرا شوہر کہتا چلو ٹھیک ہے, ماں باپ ہے, ہو جاتا ہے. ہم نہیں گئے. پھر 2 ماہ گزرے ہیں, جب تک میرا شوہر ادھر سے ایسا کچھ نہیں ہوا. 2 ماہ گزرے ہیں, تو جب وہ باہر گئے ہیں 1 ہفتے کے بعد ہی جو ہے وہ یہ مسئلے شروع ہو گئے. مجھے موبائل نہیں دیا تھا اپنا پرسنل. ٹھیک ہے. تو مجھے وہ شوہر صبح دوپہر شام جو ہے وہ ڈیوٹی سے پہلے یا ڈیوٹی سے فری ہوتا تھا, وہ کالز کرتا تھا مجھے. اس بات پہ ایشوز آنے لگ گئے کہ وہ شادی سے پہلے اتنی کالز نہیں کرتا تھا, اتنی دیر بعد کیوں کرتا ہے, بار بار کالز کیوں کرتا ہے. شادی کے بعد؟ ہاں جی, شادی کے بعد. تم تو اس کی عزت ہو, تم تو اس کے نکاح میں ہو, تم تو اس کی بیوی ہو. جی. وہ تمہارے ساتھ دکھ سکھ میں مشورے کر سکتا تھا, اس میں کوئی نہیں روک سکتا, نہ قانوناً نہ ویسے ہی. ان کے گھر والوں کو یہ مسئلے تھے, ان کے امی ابو کو, وہ اس طرح سے کالز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے ہیں تم اپنے طور پہ انہیں منع کرو کہ وہ کالز کیوں کرتا ہے بار بار, تم اپنے طور پہ. میں اپنے طور پہ میں نے منع کیا بھی ہے. وہ مجھ پہ کہتے تھے پھر تم میری بیوی ہو, میں تم سے نہیں بات کروں گا, کس سے کروں گا؟ کس سے کرے گا ناظرین, اس کی بیوی ہے. اگر وہ کہیں باہر منہ مارے گا, کسی لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرے گا, تو مزید بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا, اور نہ جانے آگے کیا اس کو ایسا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے, پریشانی ہو جائے. تو میاں بیوی جب اس کا نکاح ہوا ہے, وہ اس کی بیوی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ گپیں مارو, اپنی بیویوں کے ساتھ انجوائے کرو, اپنی بیویوں کے ساتھ بیرون ممالک سفر کرو. میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو پھر یہ سسرال والے کیوں منع کرتے ہیں اپنے بیٹے کو یا ان کو کہ آپس میں فون پر باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد مجھے کہتے ہیں تم منع کرو. اسی طرح ہمارا آپس میں پھر بحث ہوئی. ان کے ابو مجھے بولے, اچھا خاصا بولے, تو میں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. میں پھر بھی ان کی رسپیکٹ کرتی تھی, کیونکہ ان کے ماں باپ میرے باپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح نا میں چپ کر کے بیٹھی رہی. میں نے کوئی نہیں. دوپہر میں میرے شوہر کی کال آئی ہے, اس نے پوچھا علیشہ کیا بات ہے, روئی ہوئی ہو, تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے بتایا, میں نے ان کے امی ابو میں نے انہیں بتایا کہ انہیں فون کرنے سے مسئلہ ہے, فون نہ کیا کریں, سیدھی سی جو بات ہے. تو آگے سے میں اسپیکر پہ تھا فون, میں سب کے سامنے بولی, ان کے امی ابو کے سامنے بولی ہوں. آگے سے ان کے ابو نے فون پکڑا, ساتھ ہی مکر گئے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو خود کہتے ہیں علیشہ سے بات کر لو. اچھا. اس بات کو لے کے یہ ایشوز ہو رہے ہیں. اور ڈپلومیٹک پالیسی جاری تھی. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی دن جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 بجے کا ٹائم تھا, میرے ابو اچانک سے آ گئے, کیونکہ میں بہت روئی تھی اور میں دعا کر رہی تھی. ادھر سسرال میں آ گئے اچانک سے. میں نے اوپر سے دیکھا ابو آئے ہیں, تو میں نے بتایا, میں نے خود دروازہ نہیں کھولا, میں نے پہلے اندر جا کے بتایا اپنے ساس سسر کو کہ میرے ابو آئے ہیں, میں دروازہ کھول لوں؟ انہوں نے کہا کھول لو. میں نیچے گئی ہوں, میں ابو کو ملی ہوں, اور وہ یقین جانے وہ 103 بخار میں آئے تھے مجھے ملنے کے لیے. پھر اس کے بعد نا آئے ہیں, ابو کہتے ہیں کہ نا اس کی امی کی طبیعت خراب ہے 3 دن سے, میں نا اس کو 2-3 دن کے لیے اپنے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے اسے بھیج دیں, میں بعد میں واپس چھوڑ آؤں گا.
تو آگے سے جو میرے سسر ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اسے نہیں بھیجنا, تم نے ملنا ہے تم یہاں پہ ملو, جب تک اس کی ماں زندہ ہے میں نے نہیں بھیجنا, اس کی ماں مرے گی تو میں اسے خود لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد ابو نے بھی کہا کہ نہیں اس طرح سے رشتے نہیں چلتے, جب تک آئے جائیں گے نہیں تو انڈرسٹینڈنگ خاندانوں میں نہیں ہوگی. یعنی کہ معاملات یہاں سے خراب ہوئے. ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے اس کا والدین, اس کا بہن بھائی اس کو کبھی کبھار ملنے آئے, اور لڑکی کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی جب اس کے گھر میں اس کا ماں باپ, اس کا بہن بھائی آئے. وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں میرا کوئی خاندان کا آیا ہے. جی. جب والد آپ کا آپ کے گھر آیا, وہاں سے پھر آپ چلی گئی امی کے پاس, پھر ایسے کیا معاملات پیدا ہو گئے کہ جس میں فضیلت بی بی جو آپ کی والدہ ہے اور یہ جو فریحہ ہے سوتیلی بہن, کیا اس نے آپ کے اوپر کوئی ایسا جادو کیا کہ پھر معاملات تھانے تک چلے گئے؟ میں گھر آئی ہوں, 2 دن رہی ہوں امی کے پاس. امی کا یہی تھا کہ اچھا اب آ گئی ہو تو قصہ ختم کر دو, طلاق قصہ ختم. انہوں نے سیدھا مجھے کہا ہے قصہ ختم کرو, کوئی ضرورت نہیں جانے کی, تم پڑھو, ہم آگے رشتہ دیکھ کے اچھا سا کر دیں گے. دل میں آیا تھا کہ لاریب جو میرا خاوند ہے وہ تو بہت اچھا ہے لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتی, سسرال والوں میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو باہر کے مکان کرائے پہ لے لیں گے لیکن میرا خاوند تو اچھا ہے نا. بالکل آیا تھا, اور میں کیوں اسے چھوڑتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مجھے کہتی رہی ہیں. میں 2 دن تو مجھے بہت پریشرائز کیا. ہم نے پروٹیکشن پیپر بنوائے ہوئے تھے نکاح کے بعد نا. اچھا. اس میں امی کا, ماموں کا اور میری یہی سوتیلی بہن کا نام تھا فریحہ کنول کا. ٹھیک ہے. اس بات کو لے کے زیادہ ہوا کہ میرے شوہر کو بھی کہتی ہیں فون کر کے کہ نا اب تو ہماری صلح ہو گئی ہے تو پروٹیکشن پیپر سے ہمارا نام ہٹوا دو. اچھا. تو میں 2-3 دن سوچتی رہی تو مجھے نا کچھ اچھا نہیں لگا کہ یہ بندی کیوں کہہ رہی ہے, جب ہماری صلح ہو گئی ہے, جب میرے دل کو تسلی ہوگی میں ہٹا لوں گی. تو انہوں نے مجھے پریشرائز کیا نہیں کرو نہیں کرو اس طرح سے. تو پھر میں بولی, میں نے کہا جب مجھے تسلی ہوگی نا میں کروا لوں گی, ابھی میں راضی نہیں ہوں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اس چیز سے ہٹی. پھر انہوں نے جی آہستہ 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 مجھے جو ہے وہ اسی طرح سے تنگ آ کر نا میں بولی, مجھے بہت زیادہ پریشرائز کیا. پھر میں تنگ آ کے بولی ہوں کہ آپ چاہتی کیا ہیں مجھ سے. کس کو کہا؟ فرا کو. فرا کو, اپنی سوتیلی بہن کو. ہاں جی, کہ چاہتی کیا ہو مجھ سے. یہ بات پھر سچ ہے؟ سوتیلے ہی ہوتے ہیں, کوئی نہیں بنتا. صحیح بات ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اس نے مجھے میرا جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ نا تم ایسا کرو, اس کا رمضان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے. ہمارا رمضان ہمارے گھر کے ساتھ نیبر آپ کا ہمسایہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے. تو اس نے بھی یہ اس کے اسپیشلی اس لیے کی تھی کہ ان دونوں کی ہاتھا پائی ہو اور یہ اس پہ کوئی پرچہ کروا دے. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے ہاتھا پائی نہیں کی, وہ گھر میں چھت پہ جا کے گالیاں نکالتا رہا, وہ اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے مجھے پریشرائز کیا کہ تم رمضان کا اس طرح سے نام لو, تم مدعی بنو, پیچھے میں تمہارے کھڑی ہوں. فریحہ نے تمہیں مشورہ دیا کہ رمضان کے اوپر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تم خود ساختہ کوئی وقوعہ بناؤ. ہاں جی. اور اس کو مدعی خود بنو ایف آئی آر کی, اور رمضان کے اوپر پرچہ کرواؤ. اور پیچھے میں کھڑی ہوں, میں تمہیں پیچھے سپورٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ اس طرح سے میں نہیں مانی. اس کے لیے بھی تقریباً 2-3 دن لگے ہیں, میں بالکل نہیں مانی. آپ نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا. میں نہیں مانی. اس نے مجھے مارا. اچھا. میرے ماں باپ کے گھر مجھے مارا. ٹھیک ہے. پھر مجھے اتنی تریاں لگائی. فریحہ شادی شدہ ہے, بال بچے دار ہے, الگ رہتی ہے, اس گھر کے اندر نہیں رہتی. نہیں. جس گھر کے اندر آپ کی والدہ فضیلت بی بی رہتی ہیں, ہاں جی, جہاں پر آپ کے والد نذیر صاحب رہتے ہیں, اس گھر کے اندر اب وہ نہیں رہتی, وہ الگ سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے. پھر اس طرح اس نے مجھے مارا. مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے مدعی نہیں نہ بننا, میں مدعی بنوں گی تو میں تمہارے سسرال والوں کو بھی اور تمہارے شوہر کو بھی باہر سے گرفتار کروا سکتی ہوں. یعنی کہ اگر تم اس کیس میں مدعی نہ بنی تو میں بن جاؤں گی, اور میں لیکن میں نے پھر سب کو تم دینا, چاہے وہ آپ کا سسرال ہے چاہے تمہارا میاں, اور چاہے وہ تم ہو, مجھے بھی اندر ہی. اچھا. پھر اس نے مجھے مار مور کے مجھے کہتی ہے کہ چلو 15 پہ کال کرو, اس طرح سے پولیس کو بلاؤ اور اس کو رمضان کو اٹھواتے ہیں. بتاؤ کہ رمضان مجھ پہ تشدد کر کے گیا ہے تو مجھے بلیک میل کرتا ہے اور اس طرح سے سارا نا مجھے کہتی ہے بتاؤ. خیر میں نے 15 پہ کال کی, اس طرح سے وہ سارا مقدمہ اس پہ درخواست ہو گئی, اس کو اٹھا کے لے گئے پولیس اٹھا کے لے گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب 2-3 دن گزرے ہیں نا, انہوں نے کیا کیا ہے کہ میرا فون بھی لے لیا. نہیں, اسی دن جس دن درخواست دی ہے رمضان پہ, اسی دن رات کو یہ مجھے اپنے گھر لے گیا. مجھے ہی نہیں, میرے گھر والوں کو بھی, امی ابو کو اور 2 چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنے گھر لے گئی ہے. گھر لے کے جا کے اس نے میرا موبائل چھین لیا, امی کا موبائل چھین لیا اور اندر سے تالا لگا دیا
کہ میں کہیں جا نہ سکوں یا میں کسی کو کچھ بتاؤں نہ. 3 دن میرا شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, سسرال والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. انہیں یہ تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر دی ہے کیا نہیں. انہوں نے درخواست دی ہے تو مجھے کال آئی ہے تھانے سے, چبرجی جو تھانہ ہے وہاں سے مجھے کال آئی ہے, لیڈی وومن پولیس اسٹیشن لٹن روڈ سے. ٹھیک ہے, مجھے کال آئی ہے, مجھے کہتے اور کال بھی اسی نے اٹھائی ہے, فون میرے پاس نہیں تھا, کال اسی نے اٹھائی ہے, اٹھا کے میرے پاس بیٹھی ہے, مجھے کہتی ہے کہ انہیں بولو کہ مجھ پہ کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا. میرے شوہر نے جو ویڈیو بنوائی ہے مجھے بلیک میل کر کے بنوائی ہے, اور مجھے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے یہ ویڈیو نہ بنائی تو میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا, حتیٰ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, انہوں نے رابطہ بند کروایا تھا اس لیے انہوں نے درخواست دی. پھر اس کے بعد جس عورت سے جو میری ساس ہیں ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے مجھ سے پیار سے بات کی کہ علیشہ بیٹا کدھر ہو. مجھے کہتی ہے فون میں ہی, فون چل رہا تھا, کہتی ہے اسے بولو کہ اب علیشہ بیٹا کہہ رہی ہو جب گھر سے نکالا تھا تب بیٹا کدھر تھی. یہ تمہیں تمہاری ستیلی بہن نے کہا, کان میں بریف کر رہی ہے کہ ٹیلی فون پہ اپنی ساس کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی سے پیش آؤ. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نا جو پولیس والی تھی جنہوں نے کال کی تھی انہوں نے بھی پھر یہ بات کی ہے کہ آپ نا تھانے آئیں فوراً, اگر تھانے نہیں آتی تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے علیشہ کو, اس کے امی ابو کو, اور آپ اپنا تھانے آئیں. یہ پولیس والے کے ساتھ بھی بدتمیزی سے بولی ہیں کہ جو تم نے کرنا کر لو, ہم اپنی مرضی سے آئیں گے. اس کو پولیس کی سپورٹ حاصل ہوگی نا, سپورٹ حاصل ہے, یہی تو مسئلہ ہے نا, سپورٹ حاصل ہے. اس کے بعد پھر شادرہ تھانے گئی ہیں, انہوں نے ادھر جو ہے وہ جو بھی انسپیکٹرز تھے ان سے بات کی ہے, انہوں نے ادھر کال کر دیا, وہ درخواست خارج ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان کی درخواست تھی, پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب انہوں نے ہم پہ درخواست دی ہے, انہوں نے شروعات کی ہے تو ہم بھی ان پہ الٹا جو ہے مقدمہ کرتے ہیں, سسرال والوں پہ کرتے ہیں. میں پھر بھی نہیں مانی. ریب کے والدین جو مغل پورہ میں رہتے ہیں آپ کے سسرال, ہاں جی, پھر آپ نے ان کی باتوں میں آگے ایک نیا قدم اٹھا لیا. باتوں میں آگے نہیں, میں پھر بھی نہیں مان رہی تھی کیونکہ میں نے اپنا گھر بسانا تھا. اگر میں تھانے تک چلی جائے کوئی بھی لڑکی تو اس کے گھر بسنا مشکل ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہو. تو میں نے اپنا گھر بسانا تھا, اس نے پھر مجھے مارا ہے, مار کے تھانے لے کے گئی ہے, نہیں تھانے لے کے گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے مجھے کہا ہے تھانے والوں سے جو بھی ڈسکشن کی ہے جو اس کے جاننے والے تھے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم درخواست دے بھی دیتے ہیں, لڑکی وہاں نہیں گئی, اگر لڑکی وہاں جاتی تو ہاں ہم کہہ دیتے کہ انہوں نے مارا اور اس کے مسکیریج ہو گیا اور اس طرح سے سارا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, پولیس والے بھی ساتھ ملے ہوئے تھے کچھ اندر سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے چلو ہم 2 دن پہلے کا مقدمہ بناتے ہیں, وقوع بناتے ہیں کہ سسرال والے کیری ڈبے میں چھوڑنے آئے ہیں اور کیری ڈبے میں انہوں نے اسے مارا اور چاپ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بنایا, انہوں نے خود مجھے مارا, فریحہ کنول نے مجھے خود مارا, مجھے نیل پر رہے ہیں, مجھے میڈیکل کے لیے خود ہی لے کے گئی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ میڈیکل کے لیے لے کے گئی ہے, مجھے ہر جگہ پہ یہ میرے ساتھ تھی. میڈیکل کے لیے آپ کو میو ہسپتال لے جایا گیا کہ منشی ہسپتال لے کے گئے؟ منشی ہسپتال. ٹھیک ہے. منشی ہاسپٹل والوں کو جب پتہ چلا ہے کہ اس کی جو ہے وہ طبیعت بھی خراب ہے, جو مسکیریج ہوا ہے اس وجہ سے بھی, اور ویسے بھی میرے جو نیل وغیرہ تھے وہ سارے انہوں نے دیکھے ہیں. آپ کے جسم کے اوپر جب انہوں نے مارا ہی نہیں آپ کے سسرال والوں نے, پھر نیل کس نے ڈالے تھے؟ فریحہ نے مارے ہیں, اور وقوع بھی اسی نے بنایا. یہ سارا اسی کا مشورہ ہے. یعنی کہ بہن نے پہلے جینوئنلی فزیکلی طور پہ تشدد کر کے نشان ڈالے ہیں تاکہ اس وقوع کو. اس کے شوہر نے بھی مجھے بیلٹ کے ساتھ کمر پہ مارا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے. شوہر کا نام کیا ہے؟ یاسین. شوہر نے بھی مارا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے کمر پہ پڑنے کی وجہ سے, کوئی چیز مارنے کی وجہ سے اس کا مس کیریج ہو گیا. پھر جب اللہ معاف کرے مس کیریج ہو گیا, جسم کے اوپر نشانات بھی ہو گئے, عورت کو سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مس کیریج ہو گیا ہے, دنیا میں آنے والا بچہ ختم ہو گیا ہے. وہ ایک ماں تھی, اب پھر ماں نہیں رہتی. پھر دل میں یہ دکھ آیا تھا کہ میں نے یہ اتنا بڑا قدم ان کے ساتھ مل کے کیوں کر لیا. جی بالکل آیا تھا. کیا کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ؟ پھر مجھے اسی طرح میڈیکل کے لیے لے گئے ہیں. انہوں نے جب دیکھا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے, انہوں نے سروس ہاسپٹل بھیج دیا. وہ کہتے ہیں اسے ایڈمٹ کرواؤ. یہ کہتے ہیں ہم نے ایڈمٹ نہیں کروانا, کیونکہ انہوں نے مجھے ٹیبلٹس کچھ کھلائی تھیں کہ جو میرا مس کیریج ہوا ہے اس کی ابھی طبیعت میری ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی جب دیکھتے تھے MLC کیس ہے, طبیعت اس کی زیادہ خراب ہے, وہ بھی نہیں دیکھتے تھے. MLC تو ویسے بھی نوٹ کروائی جاتی ہے, متعلقہ پولیس کو کال کی جاتی ہے اور وہاں پہ, لیکن وہاں بھی کسی ڈاکٹر نے اتنا ہاتھ نہیں ڈالا. ہاں ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر کو مجھ پہ ترس آیا کہ میں پین میں ہوں, اس نے مجھے میڈیسن لگا دیا لیکن فائلز وغیرہ نہیں دی. ٹھیک ہے. انہوں نے چیک وغیرہ کیے, اسی طرح ہم گھر آ گئے ہیں. پھر منشی ہاسپٹل گئے ہیں, انہیں سارا بتایا ہے کس طرح سے ڈاکٹرز نے چیک کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رپورٹس جو ہیں وہ بعد میں دیں گے, ابھی ہم نہیں دیں گے. پولیس والوں کو بتایا نہیں, منشی ہاسپٹل جو ڈاکٹر میڈیکل کر رہی تھی میرا, اسے میں نے سارا بتایا. ٹھیک ہے. اس نے پھر مجھے کہا کہ میں نے پھر یہ فریحہ نے کہا کہ میں جان بوجھ کے ڈاکٹرز کو کچھ کہہ دیتی ہوں جو ڈاکٹرز مجھے رپورٹ نہیں دے رہی میری.
ٹھیک ہے. اس چیز پہ بھی مجھے راستے میں بھی مارا اس نے اور گھر آ کے بھی مارا کہ میں ڈاکٹرز کو کچھ کہہ دیتی ہوں اپنی طرف سے. پھر جب علیشہ واپس تھانے آئے کوئی میڈیکل تھانے والوں کو دیا گیا؟ کیونکہ آپ ایک مقدمہ نمبر آپ ایک جرم 354 کی مدعی مقدمہ بھی ہیں جی، جس میں ملزم آپ کا سسر بھی ہے اور ملزمہ آپ کی ساس بھی ہے، ساتھ دیور بھی ہے، اس کو دیور بھی ہے. جب واپس آئے پرچہ کروانے کے لیے کیا اپلیکیشن کس نے لکھی تھی؟ وہ اپلیکیشن انہوں نے لکھوائی تھی کسی وکیل سے. ٹھیک ہے. اس سے لکھوائی تھی اور وہی ہم نے آ کے تھانے میں جمع کروائی تھی. اور کیا ڈرامہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ادھر؟ مجھے کہتی ہیں کہ گھر میں تو میں روتی تھی جو میرے ساتھ ہوا تھا، کسی کو میں بتا نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی تھی. مجھے گھر سے کہہ کے جاتی تھی وہاں پہ رونا ہے، پیٹنا ہے کہ میرا پرچہ دے، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرا بچہ کھا گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. کہتی تھی کہ پولیس والوں کے سامنے اونچی بولو گی تب وہ سنیں گے، ادروائز وہ نہیں سنتے، اس طرح ڈر جاتے ہیں. اچھا. تو کہتی ہے انہیں کہنا کہ جب تک آپ میرا پرچہ نہیں دیں گے میں نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس نے وہ بڑی کاریگر عورت ہے آپ کی جو وہ یہاں تک کہتی ہے کہ تم نے 14-15 دنوں میں ایک پرچہ نہیں کروا سکی، میں ایک دن میں رات چلتے پہ 10 پرچے کروا دوں. وہ خود کو خدا سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. مجھے تریاں لگاتی رہی ہے بعد میں، تم نے میرے خلاف گواہی دی تو میں تمہیں بھی اور تمہارے سسرال والوں کو وہاں تو لاؤں گی جہاں سے تم لوگ نکل نہیں سکتے. پھر اس کے بعد یہ مقدمہ درج ہو گیا، پولیس نے ان کے گھر ریڈ کیا کہ ان کو فون کر کے بلایا؟ انویسٹیگیشن نے فون کر کے بلایا. انہوں نے عبوری ضمانتیں کرائی تھیں اپنی؟ ہاں جی، ان کی ضمانتیں 8 تاریخ تک ہیں. پھر علیشہ کے اندر کب انسانیت پیدا ہوئی، کب انسانیت جاگی کہ جو کچھ کیا اس کی سزا تو میں مس کیریج کر کے بھگت چکی ہوں؟ دل میں نہیں آیا کہ ایک بوڑھا بابا بوڑھی مائی؟ میرے دل میں بہت آیا. یقین جانے جب میں تھانے جاتی تھی تو میں روتی تھی کہ یا اللہ مجھے کسی کی بد دعا نہ لگ جائے. بہت آتا تھا لیکن میں تب بے بس تھی. میں مطلب ان کے اتنے پریشر میں آ چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ بس اب میں نے یہیں پہ مر جانا ہے. پھر مقدمہ درج کروانے کے بعد تھانے گئی ہیں آپ؟ ہاں جی، تھانے لے کے جاتی رہی ہیں کہ انہیں کہتی رہی کہ انہیں بلوائیں، انہیں آپ اندر کریں، انہیں اندر نہیں کر رہے، کیوں نہیں اندر کر رہے، پرچہ ہوا ہے آپ ریٹ کریں اس طرح سے. پھر آپ اکیلی تھانے انویسٹیگیشن آفیسر کو؟ اکیلی میں کبھی نہیں گئی. اکیلی میں بعد میں گئی ہوں جب یہ سب کچھ کر کے سائڈ پہ ہو گئی ہے. پھر میں اپنے طور پہ گئی ہوں کہ یا اللہ بس مجھے کہہ لیں کہ خیال آ گیا کہ اپنے لیے اب سٹینڈ لے لو. نہ لیا تو بہت سے لوگوں کو یہ برباد کر دے گی اور ذریعہ میں بنوں گی، بد دعائیں مجھے ملیں گی. صحیح بات ہے. پھر میں گئی ہوں انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس، انہیں میں نے ساری بات سچ سچ بتائی ہے جو بھی میرے ساتھ اس نے کی ہے. ٹھیک ہے. سارا کچھ سچ سچ بتایا ہے کہ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ جن کے اوپر میں نے مقدمہ درج کرایا وہ جھوٹا ہے، وہ بے قصور ہے اور بے قصور ہے. مجھے کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا. اگر بنایا ہے تو مجھے فریحہ نے بنایا ہے اور یاسین نے بنایا ہے. ہاں جی. پھر اعجاز تفتیشی تھا اس کا؟ اعجاز تفتیشی. میں اس بندے کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس بندے نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. گڈ. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ چلو بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا. اس طرح گھر بستے نہیں ہیں لیکن میں کوشش کروں گا تمہارا گھر بس جائے. پبلک کے منہ سے پولیس والے کی تعریف سننا بڑا اچھا لگتا ہے. جو اچھے ہوتے ہیں ان کی لوگ تعریف کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معصوم بچی کی اعجاز ایسے نے اگر مدد کی ہے تو اعجاز سب انسپیکٹر نے اگر مدد کی ہے تو اللہ اس کا اجر دے گا. ساری بات بتا دی کہ پرچہ جھوٹا تھا، پرچہ خارج ہو گیا. ہاں جی، انہوں نے پھر مجھ سے اسٹامپ کروایا اس طرح سے، انہوں نے میرے سارے سائن وغیرہ کروائے اور پرچہ جو ہے وہ خارج کر دیا. سچ کا بول بالا ہو گیا. ہاں جی، پرچہ خارج ہو گیا. ایک مجھے آخری سوال کا جواب دے دیں. فریحہ آپ کی سوتیلی بہن ہے، آپ سے وہ کیا چاہتی ہے؟ علیشہ سے وہ کیا چاہتی ہے کہ لاریب جو اس کا خامند ہے اس کو طلاق دے دے، اپنے سسرال کو چھوڑ کے آ جائے؟ یہ آپ سے کون سا ایسا کام کروانا چاہتے ہیں کہ جو چاہتی ہے کہ یہ ڈیورس لے لے اور میرے پاس آ جائے؟ یہ بندی اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، اس نے خود 7-8 شادیاں کی ہیں. 7-8 شادیاں کرنے کے بعد یہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح میں. اس کی عمر کتنی ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو، تقریباً 30 سے ابو ہے. ٹھیک ہے، تو 30-35 سال کی خاتون نے 7-8 شادیاں کی ہیں. یہ اسی طرح کرتی ہیں، شادی کرتی ہے 2-3 سال رہتی ہے، 2-3 سال بھی مشکل سے رہتی ہے، اس کے بعد طلاق لے لیتی ہے، پرچے کروا کے وہاں سے بھاگ آتی ہے. انہیں پہ ہاں. ابھی اس نے ایک شادی ایسی بھی کی ہے جس کے اندر اس نے حلالہ بھی کیا ہے، پھر وہ پسند آ گیا شوہر، غلط فہمیاں دور ہو گئی، دوسرے سے نکاح کیا اور وہ شوہر ڈر کے مارے اس کے ساتھ رہ رہے. اچھا، بلیک میل کر کے اس پہ بھی پرچے کروا کے اس کے گھر میں، اس کے گھر پہ سٹے لا کے اس کے گھر میں رہ رہی ہے ابھی بھی. ہاں جی، ابھی بھی. اچھا جی، میرے پاس اگر مقدمات کی تفصیل دیکھی جائے تو فریحہ بی بی جو ہے وہ فرخ آباد شادرہ کی رہائشی ہے، اور میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کالے دھندے میں بھی ملوث ہے. پولیس کو چاہیے اس کو گرفتار کرنا. اس کے مقدمات کی تفصیل میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو فضیلت بی بی ہے یہ ان کی والدہ ہے. ان کی والدہ
اور یہ فریحہ جو ستیلی بیٹی ہے، انہوں نے مل کر اس بچی کے خلاف بڑے ایسے پروپیگنڈے کیے کہ یہ کسی طریقے سے اپنے خامند سے طلاق لے لے۔ الحمدللہ اس کا خامند آج بھی اسی طرح سے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے جس طرح سے پہلے دن سے کرتا تھا۔ وہ اس کی عزت ہے، وہ اپنی عزت کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہے۔ بیرون ممالک میں مزدوری کرنے کے لیے گیا ہے۔ فریحہ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ ستیلی ہوتی ہے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بہن ہو، اس کے دل کے اندر سگے بہن بھائیوں والا دکھ درد نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، فریحہ جو ستیلی بہن ہے، ایک تو اس کا ابھی تک آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، نہ جانے اس کا نکاح کیسے رجسٹرڈ ہو گیا، اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، یہ لوگوں کے اوپر مقدمات بھی درج کراتی ہے۔ لیکن آج جو میں نے ایک ایف آئی آر دیکھی اس میں اس نے اپنا کوئی گارڈین بنایا ہوا تھا جس کا آئی ڈی کارڈ لگا ہوا تھا۔ نمبر 1 فریحہ نے جن لوگوں کے اوپر مقدمات درج کرائے ہیں، نمبر 1 اسحاق ان کا قریبی رشتہ دار، نمبر 2 ریحانہ بی بی، نمبر 3 محمد وسیم، نمبر 4 محمد عامر، نمبر 5 سائرہ بی بی، نمبر 6 شیلہ بی بی، نمبر 7 محمد یاسین۔ یہ وہ ریکارڈ ہے میرے پاس جو کہ فریحہ نے ان کے اوپر مقدمات درج کرائے ہیں۔ نہ جانے کرمنل ریکارڈ کے مطابق اور کتنے مقدمات ہوں گے۔ اس کا اپنا آئی ڈی کارڈ تو ہے نہیں، کسی گارڈین کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر دے کر یہ مقدمہ درج کراتی ہیں۔ اب فائنلی کیا کہنا چاہتی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ آپ کے لیے آپ کی بہن کا گھر بھی موجود ہے، آپ کے لیے آپ کے سسرال کا گھر بھی موجود ہے، آپ کے لیے دارالامان بھی موجود ہے۔ کیا چاہتی ہو، کیا آگے کرنا چاہتی ہو، اور کیا اب تک سوچا آپ نے؟ میں نے اب تک یہی سوچا ہے، ظاہر سی بات ہے بہن کا گھر ہے، وہ بھی اپنے گھر والی ہیں اور میں بھی اپنے گھر والی ہوں۔ اس طرح میں اپنے گھر والی ہو کے اپنی بہن کے گھر رہتی اچھی نہیں لگتی، اور جو سسرال والوں نے بھی کر دیا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ ادھر جا سکوں یا اس طرح سے، وہ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ ابھی انہوں نے صاف انکار کر دیا ہم نے نہیں رکھنا۔ اور جو میرا شوہر ہے وہ کہہ رہا ہے چلو 1-2 ماہ فی الحال کہیں نہ کہیں کچھ کرو، میں قرضے میں ڈوبا ہوں، میں جیسے ہی دیکھتا ہوں کوئی سیف جگہ میں تمہیں سیپریٹ کر دیتا ہوں۔ اگر میں آپ کا بھائی بن کے آپ کی صلح آپ کے سسرال والوں سے کروا دوں تو آپ اس بات پہ راضی ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ لے جی میرا جو ہے بیان ریکارڈ کر لیں، اگر مجھے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، تو میں اس کی طرف سے ہاتھ باندھ کے ایک بھائی بن کے معافی مانگ لیتا ہوں کہ اس بچی سے جو غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے، یہ آپ کی بھی عزت ہے۔ جب بیٹیاں گھر سے بیاہ کے چلی جاتی ہیں، جب بہویں لائی جاتی ہیں، ان کو بھی بیٹیاں سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنی جو بہوؤں کو بیٹیاں کہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ان کی بہو ہے، لیکن وہ ان کو اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ کی ایک بیٹی کی شادی ہو کر وہ چلی جاتی ہے، جیسے آپ کسی کی بیٹی کو رکھو گے اللہ تعالیٰ اسی کے نصیب سے اس کا گھر بھی اچھا خاصا جو ہے وہ بالکل سلامت رکھے گا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی صلح جو ہے وہ جلد سے جلد کروائی جائے۔ میں متعلقہ ڈویژنل ایس پی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے والدین کو باعزت طریقے کے ساتھ بلایا جائے اور آپ کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ملا کر آپ اپنے سسرال واپس چلی جائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں نہ ماں رہی تو نہ بہن رہی تو نہ پیو رہا، کوئی بھی نہیں بنتا۔ بہن دے گھر جاؤ گے جو بہنوئی ہوتے ہیں وہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے بہنوئی کے گھر رہ رہی ہو، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی شکر گزار ہوں، مجھے کسی نے میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو انہوں نے پناہ دی، ورنہ وہ بھی اگر کہتے نا کہ آپ کی امی کے ڈر سے گھر سے نکل جاؤ تو نہ جانے آپ آج کس درندے کے ہاتھ لگ جاتی، نہ جانے آپ کا جسم کون سے کتے نوچ رہے ہوتے، نہ جانے آپ کے جسم کو فروخت کرنے کے لیے کون سے دلال جو ہے وہ لوگوں کے آپ کے سودے کر رہے ہوتے۔ تو میں بھی شکر گزار ہوں آپ کے بہنوئی کا اور آپ کی بہن کا کہ آپ کو رات کے اندھیرے میں انہوں نے پناہ دی۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے سسرال والوں کو بلایا جائے اور اس کا ہاتھ اس کے ساس اور سسر کے ہاتھ میں پکڑایا جائے، اور پھر ایک بار معافی مانگتے ہیں۔ بچی ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسی طرح سے سمجھیں جس طرح سے آپ کی سگی بچی سے گھروں میں غلطیاں خطاواں ہوتی رہتی تھی، تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کل اس کو بلاتے ہیں تو آپ کی صلح صفائی کراتے ہیں، تاکہ آپ کا خامن جو ہے وہ اس وقت بیرون ممالک گیا ہوا ہے۔ بڑی ٹینشن ہوتی ہے، مرد جو ہوتے ہیں جب کسی کاروبار کے لیے، جب مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، پیچھے سے جب ٹیلی فون آ جاتا نا کسی مسئلے کے لیے، سارا دن مرد ٹینشن میں گزارتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو وہ 7 سمندر پار آپ کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے گیا ہے، وہ 7 سمندر پار جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے روزی روٹی کمانے گیا ہے۔ اس بچے کو کتنی ٹینشن ہوگی لاریب کو،
آپ کو لے کر، تو ہم چاہیں گے آپ کو ان کے گھر اچھے طریقے سے صلح کر کے اپنے سسرال میں ہم بھیج دیں گے، تاکہ آپ کا خامند آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیسے بھجوائے، آپ اپنے گھروں کے معاملات بہتر کرتے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، آخری میسیج کیا دیں گی؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ختم کریں۔ یہ میرے ذریعے بہت کچھ کروا رہی ہے، کل کو کسی اور کے ذریعے یہ بہت سے ظلم کروائے گی۔ یہ خود آگے نہیں آتی، یہ دوسروں کے ذریعے کرواتی ہے، دوسروں کو مدعی بنا کے پیچھے یہ ماسٹر مائنڈ بن کے بیٹھ جاتی ہے، یہ سب سے کرواتی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں تاکہ وہ مزید کسی کا گھر برباد نہ کرے۔ محکمہ پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے فریحہ کے خلاف مقدمہ درج کرے، جس طرح سے بچی کا مس کیریج کیا اس میاں بیوی نے مل کر، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اس کا بیان بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، تو لہٰذا قانون کو چاہیے کہ اب حرکت میں آئے اور جو مظلوم ہیں ان کو انصاف دے، جو ظالم ہیں ان کو حوالات میں ڈالیں۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان وسیم صابری کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔